किताब एक सफर अपने मुराद के हमरा, मुसन्निफ डॉक्टर मकसूदुल हसन अजीमी। एक साहब का वाकया सुनाया जो इन्हें गुजरांवाला में मिले थे। वो 20 साल तक हिंदुओं और तिब्बती लामाओं और योगियों के चक्कर में रहे। आखिर में उनकी ये हालत थी कि ना वो शोर बर्दाश्त कर सकते थे, ना ही कुछ खा पी सकते थे। एक खास किस्म का चावल खाते थे और इसको खाने के बाद इन्हें भूख भी नहीं लगती थी। फरमाया, मैंने इनसे पूछा कि कुछ कामयाबी भी हुई या नहीं। वो रो पड़े और बताया, कभी कभार हल्की सी रोशनी नजर आती है और कुछ नहीं। इसी नशिस्त में फरमाया, अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में मौलवियों के खिलाफ लिखा है, लेकिन इस तमाम तर मुखालिफाना सोच के बावजूद भी उन्होंने इसी किताब में इस बात को तस्लीम किया कि नमाज और अजान का सिस्टम इन्हीं मौलवियों के दम कदम से कायम व दायम है। फिर इनकी तहरीक और इनकी ज़ात के हवाले से कई बातें इरशाद फरमाई कि वो डिसिप्लिन के बहुत सख्त थे, और ये भी बताया कि एक बार मुझे इनके जलसे में जो कराची में हुआ था शरीक होने का मौका मिला। इस जलसे में उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से कब्रिस्तान में अजान दे रहा हूँ और कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। इसकी ये वजह है कि मैं जो कुछ कहता रहता हूँ इस पर खुद अमल नहीं किया। फरमाया, ये बहुत बड़ाई की बात है कि इतने बड़े मजमे में आदमी अपनी गलती तस्लीम करे और इसका इजहार भी करे। फिर एक वाकया और सुनाया। फरमाया, एक गांव में एक मौलवी गया। वहां उसने देखा कि लोग महज नाम ही के मुसलमान हैं। उसने इन्हें नमाज वगैरह पर तो लगा लिया। रमजान करीब आया तो मौलवी साहब ने लोगों को कहा, रमजान आ रहा है, आपको रोजे रखना होंगे। लोगों ने पूछा, ये रोजे क्या होते हैं? उसने बताया कि दिन भर खाना नहीं खाना वगैरह वगैरह। उन्होंने पूछा, रमजान आएगा किधर से? मौलवी साहब इसका क्या जवाब देते? कह दिया, मगरिब से। मौलवी साहब आगे चले गए। वहां इस गांव में एक रोज एक ऊंट आया। देहातियों ने इससे पहले कभी ऊंट न देखा था। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। एक ने कहा, हो ना हो ये रमजान है। उन्होंने इसे मार खाया। मौलवी साहब वापस आए, इन्हें खाते पीते देख कर पूछा, तुम लोगों ने रोजा नहीं रखा? उन्होंने कहा, हमने रमजान को ही मार कर खा लिया, अब वो हमें खाने से कैसे रोक सकता। एक साहब ने अखरोट की लकड़ी की स्याह रंग की कश्मीरी तर्ज की लाठी तोहफतन दी। लेकर देखा, कहा, अच्छी बनी हुई है। फिर फरमाया, अभी तो मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ, आपने मुझे इतना बूढ़ा समझा कि मुझे लाठी की जरूरत आन पड़े। उन्होंने कहा, लोग सहारे के लिए रखते हैं। फरमाया, सहारों से तो यकीन मुतासिर होता है, सहारे नहीं लेने चाहिए। इन साहब ने कहा, आप दुआ करें। फरमाया, अमल के बगैर महज दुआओं के सहारे नहीं बैठा रहना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने बदर और खंदक के मौका पर अपना अमल पूरा करने के बाद ही दुआ फरमाई थी। ये महफिल मगरिब की नमाज तक रही। फयाज साहब इस दौरान नींद दराज लेटे मुर्शिद करीम को देखते रहे। शाम को नमाज के बाद इन्हें रुखसत करते हुए हजूर ने इन्हें कहा, आप हिम्मत करें, दिल छोटा न करें, और कदम कदम चलकर घाड़ी तक गए। इनके जाने के बाद आपने तबसरा किया, ये हिम्मत हार बैठे हैं और कोई मसला नहीं। शाम को हाजी अदरीस साहब मुर्शिद करीम को मंगला की झील दिखाने ले गए। झील की जगह एक चटियल मैदान देखकर फरमाया, शायद मुझे पानी की यही सूरत हाल देखने के लिए भेजा गया है। वहां देखा कि झील की तह की जमीन पर लोगों ने गंदम काश्त की हुई है और आजकल वो इसकी कटाई और इसके संभालने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस खुशसाली के हवाले से कहा, दुआ करें कि बारिशें हों। इस पर वहां मौजूद एक साहब बोल उठे, आजकल बारिशें हुई तो गंदम भीग जाएगी। इस पर मेरे मुराद ने मेरी तरफ देखा और बड़े ही मायने खेज अंदाज में दोहराया, उनकी गंदम भीग जाएगी, और वहां से हट कर चल दिए। जब इंसान इनफरादी सोचों की हदूद में मुक़य्यद हो जाए तो उसे दूसरों की सैराबी से ज्यादा अपनी गंदम के भीगने की फिक्र रहती है। बात चीड़ और चनार के दरख्तों से होते हुए अखरोट के दरख्तों तक आ गई तो फरमाया, सबसे कम खाया जाने वाला ड्राई फ्रूट अखरोट है। अखरोट खाने से सर के बाल तक उड़ जाते हैं।
چونکہ بالوں کا تعلق خون کی کثافت سے ہوتا ہے، اس لیے پوچھا کہ حضور کیا اس سے کثافت کم ہو جاتی ہے؟ تو بتایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو کثافت میں اضافہ کر دیتا ہے کہ مسام بند ہو جاتے ہیں اور اس سبب بال جھڑ جاتے ہیں۔ البتہ یہ دماغ کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ پھر گفتگو موسم کے حوالے سے ہونے لگی۔ کشمیر میں آ کر بھی حبس کی کیفیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں ہوا بھوجل ہے، اس لیے رکی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، گرمی میں کام نہیں ہو پاتے، ایجادات بھی سرد ممالک میں ہی ہوتی ہیں۔ آپ کوئی ایجاد بتائیں جو گرم ممالک سے تعلق رکھتی ہو۔ رات کو آپ کاکڑا ٹاؤن میں 2-4 گھروں میں گئے، ہم وہیں مراقبہ حال میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حاجی صاحب اور 1-2 دوست ہمراہ گئے تھے، ہم دیر تک منتظر رہے، پھر مراقبہ حال سے نکل کر بازار کی طرف جا رہے تھے کہ سامنے سے اپنے مراد کو حاجی صاحب کے ہمراہ آتے دیکھا۔ آتے ہوئے کسی مولوی صاحب کا قصہ سنا رہے تھے۔ بازار سے مراقبہ حال تک کی گلی میں گزرتے ہوئے جو قصہ وہ سنا رہے تھے یہ تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے، جب کہیں کوئی مر جاتا تو یہ اس کے ہاں پہنچ جاتے، اپنے ساتھ 2 گدھے بھی لے جایا کرتے۔ وہاں پہنچ کر مرحوم کے لوائقین سے کہتے، خدا بخشے، آثار سے مرحوم کوئی اچھے آدمی نہیں لگتے، نہ جانے آگے ان کا کیا حشر ہو رہا ہوگا، اگر چاہو تو میں مرحوم کی گناہ اپنے سر لے لوں۔ لواحقین مرحوم کی ہمدردی میں فوراً راضی ہو جاتے، یہ کہتے، میں پرائے گناہ کی آگ میں جلوں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ خیر جی، کسی نہ کسی طرح سودا ہو جاتا اور وہ گدھوں پر اناج اور دیگر اسباب لاد کر چل دیتے۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور سوچا کہ مولوی صاحب تو مارے گئے بیچارے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے گناہ انہوں نے اپنے سر لیے ہوں گے، ان کا وہاں کیا حشر ہو رہا ہوگا۔ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا، حضور یہ مولوی صاحب نے کیا کیا؟ وہ بیچارے تو مارے گئے ہوں گے دنیا کے لالچ میں۔ فرمایا، کیا کیا بھائی، ایک کے اعمال کسی دوسرے کے گلے پڑ ہی نہیں سکتے، کوئی کسی کے گناہ کے لیے جواب دہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اندھیر نگری ہو جائے گی اگر یہ مان لیا جائے۔ مولوی صاحب تو لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے، میں تو یہ سن کر بالکل ہی چکرا کر رہ گیا۔ عرض کی، لیکن حضور انہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کی سزا تو ملے گی نا؟ فرمایا، بے وقوف بننے کی سزا تو ملی لوگوں کو، بے وقوف بنانے کی کیا سزا؟ وہ کون سا یہ دولت ساتھ لے گئے؟ مرشد کریم کس طرح ہماری سوچوں کو درست فرماتے ہیں، کس طرح ہماری طرز فکر میں موجود خامکاریوں کی نشاندہی فرماتے ہیں، انہیں دور فرماتے ہیں، باتوں باتوں میں کیسی کیسی حکمتیں تعلیم فرماتے، کس طرح غیر محسوس طریقے سے ہماری تربیت فرماتے۔ میرا سر عجز و نیاز سے بارگاہ رب العالمین میں جھک گیا کہ اس نے مرشد کامل کی صحبت سے سرفراز کیا اور ان کی شفقتوں کے چند چھینٹے مجھ ناچیز کا بھی مقدر بن گئے۔ اگلی صبح بھی گزشتہ صبح کشمیر سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ مراقبے کے بعد ناشتہ اور ناشتے کے دوران مرشد کریم کی طرف سے افکار کے موتی تواضع کے لیے موجود۔ آپ نے دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں یہ بات طے فرما دی ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں حسن اور توازن نہیں تو آخرت میں آگ سے نجات نہیں۔ نہ جانے کہاں سے ایک بھولا بھسرا سوال سطح ذہن پر نمودار ہوا اور بارگاہ مراد میں پیش کر دیا۔ قرآن میں مذکور دعائیں لفظ رب، ربی یا ربنا سے آغاز ہوتی ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام سے منقولہ عادیہ معصورہ لفظ اللہم سے آغاز ہوتی ہیں۔ اس فرق میں جو راز اور حکمت پوشیدہ ہے اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے ان سے کوئی ایسا سوال پوچھا جس پر اس نے بہت غور کیا ہو، یعنی اپنا ہوم ورک اچھی طرح کرنے کے بعد سوال پوچھا ہو، تو مرشد کریم کے چہرے پر مسکراہٹ نہ صرف گہری ہو جاتی ہے بلکہ اس میں شفقت کا رنگ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، اور آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک جو اب سے پہلے سوال سراہے جانے کا پتہ دیتی ہے۔
آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، رب کا لفظ وسائل مہیا کرنے والی ذات کے لیے اور اللہ اس ذات کا ذاتی نام ہے۔ ایک میں وسائل اور دوسرے میں وسائل پیدا کرنے والی ذات، ایک میں طلب وسائل اور دوسرے میں ذاتی تعلق۔ اور پھر یہ کہہ کر سراہا، آپ کے کہنے پر میں نے سوچا، جو سمجھ میں آیا بتا دیا ہے۔ میری مراد کا یہ ایک عجیب انداز ہے جس پر میں ہمیشہ اش کر اٹھتا ہوں۔ وہ کتنی ہی بڑی بات کہیں، کتنا بڑا انکشاف کریں، ان کے انداز میں کبھی بلند آہنگی نہیں ہوتی، یعنی بات کی اہمیت کو وہ لہجے کی بلندی سے واضح نہیں کرتے۔ بات اپنی معنویت کے لحاظ سے کتنی ہی وزندار کیوں نہ ہو، یا کتنی ہی زبردست اہمیت کی حامل کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیا انکشاف کیوں نہ ہو، وہ بات کو اتنے ہموار اور نرم انداز میں بیان فرمائیں گے کہ اگر سماعتیں بیدار اور آگہی حاضر ہو اور چکندی نہ ہو تو مفہوم کا ایک بھی موتی ہاتھ نہ آئے۔ پھر ایک صاحب کا ذکر کیا کہ جب کوئی ان سے دریافت کرتا، اے میاں کیا کر رہے ہو، تو جواب میں کہتے، نہ کہیں آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں، بس کھڑا کھڑا پچھتا رہا ہوں۔ سب سن کر ہنس پڑے۔ میرا دل دھڑکا، نہ جانے یہ ہم میں سے کس کی طرف اشارہ تھا، شاید مجھے سے کہا جا رہا تھا۔ اس نشست میں بتایا کہ چین میں ایک بار فیصلہ کیا گیا کہ پرندے اتنا اناج کھاتے ہیں، اگر انہیں بھگا دیا جائے تو وہ تمام اناج بچ جائے گا جو ان کی خوراک بنتا ہے۔ لہٰذا ساری قوم ٹین کنستر لے کر کھڑی ہوئی۔ پرندے شور سے بہت گھبراتے ہیں۔ جب لگاتار کئی دن تک ٹین کنستر بجے تو پرندے وہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ اس سال فصلوں کو کیڑا لگ گیا، سارا اناج غارت ہوا۔ اب انہیں سمجھ آئی کہ پرندے ان کا اناج کھاتے نہیں بلکہ بچاتے ہیں۔ پھر میٹنگ ہوئی، فیصلہ ہوا پرندوں کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ پرندے امپورٹ کر کے چین میں لائے گئے۔ میں نے قرآن کے الفاظ آخاف ربی کے الفاظ میں خوف خدا کے مفہوم کی وضاحت کو پوچھا۔ اس پر فرمایا، لا خوف علیہم کی موجودگی میں آخاف ربی تو قرآن میں اختلاف کی علامت ہوا۔ یعنی یا تو آپ قرآن میں اختلاف مانیں اور یا پھر اپنے ذہنوں میں الفاظ کے مفہوم کو سیدھا کریں۔ ہم سبحان اللہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر کسی طرح کیمیا گری کا ذکر شروع ہو گیا۔ فرمایا، کبھی کسی سے سونا بنا تو ہے نہیں، ہر بار یہی کہتے ہیں کہ بس 1 انچ کی کسر رہ گئی۔ پھر تذکرہ غوثیہ سے کیمیا گری کے حوالے سے 2 واقعات سنایا اور فرمایا، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سونا بنانا سکھایا تھا، مگر ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ جب تک 3 دن کا مسلسل فاقہ نہ ہو مت بنانا۔ ایک اور بات یہ فرمائی، اگر ہم منصور الحاج کے وقت میں ہوتے تو اس سے ایک سوال پوچھتے کہ تم حق ہو تو کیا خالق بھی ہو یا مخلوق؟ ان کو کوئی یہ بات سمجھا دیتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ مانا انسان قرب سے سرفراز ہو تو اللہ کی صفات اس میں منتقل ہو جاتی ہیں، مگر اس سے آدمی خدا تو نہیں بن جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور کون ہوگا، مگر انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ ہاں، اللہ نے کہا، ہم نے انہیں اپنے اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ منصور کو اپنے خالق ہونے اور پیدائش کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہہ لیتے، میں اللہ جیسا ہو گیا ہوں۔ بایزید بستامی اور بڑے پیر صاحب ان سے کہیں زیادہ آگے کی منزل پر تھے، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ آن الحق کے حوالے سے میں نے سینکڑوں مباحثے سنے اور پڑھے تھے، مگر اس طرح کی مدلل، دو ٹوک اور سیدھی سچی رائے نہ کبھی سنی اور نہ ہی کبھی پڑھی تھی۔ اس روز منصور الحاج رحمت اللہ علیہ کے ماورائی سے تصور میں سے جیسے ساری ہوا نکال کر رکھ دی گئی ہو۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میرے فہم اور شعور کا دائرہ کچھ پھیل سا گیا ہو۔ اتنے میں حاجی ادریس صاحب نے متوجہ کیا کہ کچھ مریض خواتین آئی ہیں۔ ابا نے ہاں ہاں کیوں نہیں کہہ کر اس طرف کا رخ کیا جدھر خواتین کے لیے بندوبست تھا۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے رہے، پھر سیر کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ممتاز علی صاحب نے تجویز کیا، آج اس طرف چلیں، یعنی
یعنی کچے راستوں سے پگڈنڈی سے گزر کر ہم نیچے سڑک پر اترے۔ سڑک کے کنارے بے فکری سے ٹہلتے ہوئے عجیب الفراغت کا سا احساس تھا۔ ہم تھوڑی دور گئے تو ایک ہوٹل پر نظر پڑی۔ فاروق صاحب نے جو افسر مہمانداری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ہوٹل والے کو 3 کپ چائے پلانے کا حکم صادر کیا۔ بادلوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ہم نے اس درخت کے نیچے کرسیوں کو چھوڑ کر برآمدے میں جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ بوندا باندی ختم ہو گئی۔ کھل کر بارش ہو جاتی تو لطف آ جاتا۔ چائے پی، دودھ میں چائے ڈال کر دودھ پتی بنائی گئی تھی۔ اس چائے سے کسی طور طلب پوری نہیں رہی تھی۔